इस शहर में सिर्फ मैं ही कैंपेन कर रहा हूं, करने के काबिल हूं, लोगों में जाने के काबिल हूं, और कोई जमात और कोई नुमाइंदा इस वक्त तक बाहर निकल के लोगों के अंदर जा भी नहीं सका और कैंपेन भी नहीं कर सका। 28-29 दिन रह चुके हैं इलेक्शंस में, कुछ जमातों के आपने मंशूर तक देखे? ये हाल हो चुका है इस मुल्क में सियासत का कि जहां पर अवाम सियासतदानों के लिए, सियासी जमातों के कायदीन के लिए अहमियत ही खो बैठी है। ये जो पिछले 16 महीने की हुकूमत गुजरी, भला आप खुद बताइए कि उस 16 महीने के उस अरसे के दौरान सिवाय इसके कि अपने मुकदमात खत्म हो जाएं, सिवाय इसके कि जो अपने अकाउंट फ्रीज थे वो डी फ्रीज हो जाएं, सिवाय इसके कि ECL से नाम बाहर निकल जाएं, इसके अलावा क्या सियासत हुई इस मुल्क में? असम्बली मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। चौधरी नजर हुसैन की रिहाइशगाह सियालाबाग में वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया गया। पुरवकार वर्कर कन्वेंशन का इनकाद चौधरी नजर हुसैन के साहबजादे चौधरी मुदस्सिर नज़ीर और चौधरी सरमद नज़र ने किया। कन्वेंशन में इलाका मकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुस्तफ़ा नवाज खोकर के साथ भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इस मौका पर मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत करके मुस्तफ़ा नवाज खोकर के साथ हिमायत का ऐलान किया, जिनमें नाइक जावेद, चौधरी अजमल रहीम, चौधरी कैसर अजीम, भट्टी कदीर, साईं ज़हूर, चौधरी नौशिरवान, बाबर जमीर, चौधरी मुदस्सिर अजीम और चौधरी असद महमूद ने खुसूसी शिरकत की। वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना था कि किसी भी सियासी जमात और नुमाइंदे के पास कोई बयानिया नहीं है। अशराफिया और माफिया ने इस मुल्क का कबाड़ा निकाल दिया है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने इस मुल्क को मस्त करके रख दिया है। आम इंतखाबात को सिर्फ 28 दिन बाकी हैं, मगर किसी जमात के पास बयानिया नहीं बन रहा। यहाँ सियासी मुखालफत सियासी दुश्मनी में तब्दील हो गई है। अगर अवाम ने मौका दिया तो सबसे पहले अपने हल्के के लोगों के मसाइल हल करूंगा और मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश रहूंगा। हमारे YouTube चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर कीजिए ताकि आने वाली खबरें आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और इंशाल्लाह मैं मुस्तफ़ा साहब को पेश की मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह ये जितने मेरे दोस्त भाई बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, इंशाल्लाह मुस्तफ़ा साहब ये आपकी वोट सपोर्ट, आपकी हिमायत का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह, और आपको जीत कर दिखाएंगे। ये इलेक्शन मुस्तफ़ा साहब आपका इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन हमारा ज़ाती इलेक्शन है, और इंशाल्लाह हम इसको दिल से लड़ेंगे और विन करेंगे। सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और हमारे साथ हमारे सरों के ताज जनाब चौधरी नाइक जावेद साहब बैठे हैं, हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, हमेशा से इन्होंने हमारी सपोर्ट की है, हमारे सर का ताज है ये, शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे बड़े भाई। और आजकल आपको जैसे पता है कि मीडिया की एक शान शौकत, एक फैमिलियर एक हस्ती है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का फख्र है कि ये हमारे इस इलाके के, मैं इनको लेजेंड कहूँ तो वो भी कम है। हर मीडिया पे आपका तस्करा छिड़ा है, पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़ हासिल है। आपका विजन, आपकी सोच, आपके नजरिए को हर बंदा जनाब सैल्यूट पेश करता है, और मैं भी सैल्यूट पेश करता हूँ इनको। हमने जनाब मुस्तफ़ा साहब को सुनना है, इनकी गुफ्तगू से हमने जनाब बहुत कुछ सीखना भी है, उन पे इम्प्लीमेंट भी करना है, तो बिला ताकीद उनको दावत दूंगा। चूँकि यहाँ पे मेरे मरहूम कायद हाजी नवाज खोकर साहब का जिक्र आया है और साथ नायक जावेद साहब का जिक्र आया है, तो पटवारी तो सारे समझ रहे हो ना। एक पटवारी ने शेर तो बात के हदों वद के अकीदत तेरे नाल मुस्तफा नवाज, दवा तेरे नाल करिए ते दोस्ती नहीं, तेरे दुख सुख विच नाल शामिल दम किसे गैर दा भरिए ते दोस्ती नहीं, जिथे आवे तेरी जात दा सवाल नवाज को तेरी खातिर ना मरिए ते दोस्ती नहीं। कि मैं आप तमाम हजरात जो इस महफिल में मौजूद हैं, बुजुर्ग, नौजवान भाई, मैं आप सब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए कुछ लम्हात निकाले कि मैं आपके पास आ सकूँ, आपके घर के आंगन में आ सकूँ और यहाँ पर आपके सामने अपना मुकदमा, अपनी गुफ्तगू रख सकूँ, सियासी सोच रख सकूँ। और ये मौका इससे पहले भी यहाँ पर बहुत से ऐसे चेहरे हैं, बहुत से ऐसी बुजुर्ग शख्सियात हैं कि जिनका ताल्लुक मेरे मरहूम वालिद के साथ एक गहरा ताल्लुक रहा।
اور وہ گہرا تعلق صرف کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا، وہ تعلق کوئی ووٹ کا تعلق نہیں تھا، وہ تعلق ایک خاندان اور ایک رشتے میں بدلا وقت کے ساتھ. اور شکر الحمدللہ 1985 سے لے کر آج تک 4 دہائیاں گزرنے کے باوجود وہ تعلق اسی طرح مستحکم ہے، اسی طرح ان بزرگوں کے ساتھ قائم ہے، ان کی اگلی نسل کے ساتھ قائم ہے کہ جو شانہ بشانہ میرے مرحوم والد کے ساتھ ان کے دوست، ان کے بھائی بن کر کھڑے ہوتے رہے. اور یہ بات میں نہایت فخر سے کہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ آج ان میں سے تقریباً تمام جو بزرگ شخصیات ہیں وہ ساری اس اجتماع میں بھی موجود ہیں. اور میں تہہ دل سے آپ سب کا، اہلیان سہالہ کا ممنون ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ان 4 دہائیاں گزرنے کے باوجود ہمارے تعلق میں کوئی کمی نہیں آئی. جس طرح ہم ایک خاندان تھے، ایک خاندان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک خاندان رہیں گے. کہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے جو میری سیاست رہی، جو میری گفتگو رہی، جو اقدامات میں اٹھاتا رہا، یہ آج اس کا نتیجہ ہے. شکر الحمدللہ کہ میں جس جگہ بھی جاتا ہوں وہاں پر لوگ نہ صرف کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں، نہ صرف کھلے دل سے ملتے ہیں، بلکہ ان کے جو مسائل ہیں، جو زندگیاں جس نہج پر پہنچ چکی ہیں، اس میں اس بے بسی کے عالم میں کہ جہاں پر پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کی عوام کی کوئی بات کرنے والا نہیں رہ گیا، ان کی کوئی سننے والا نہیں رہ گیا، اس بے بسی کے عالم میں جو میری گفتگو رہی، اس گفتگو کو شکر الحمدللہ اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں کہ ان پچھلے 2-2.5 سالوں میں آپ نے جو سیاست کا ایک چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا، کہ جس سیاست کے اندر آج کے دن میں نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، ایک ایسی دوڑ ہے اقتدار حاصل کرنے کی، ایک ایسی دوڑ ہے اقتدار کے ہوس کی، کہ جس کے اندر سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین لوگوں کے مسائل سے لا تعلق ہو چکے ہیں. لوگوں کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنا ان کے لیے اب ان کی ترجیحات میں شامل نہیں رہ گیا. کہ وہاں پر خدا کا شکر ہے مصطفیٰ بھائی، آپ کی صورت میں کوئی تو ہے کہ جو ہمارے ایشوز پہ بات کرتا ہے، جو کسی اصول پہ گفتگو کر لیتا ہے، جو پاکستان کے متعلق کوئی نظریہ بیان کر دیتا ہے. اب تو یہ گفتگو ناپید ہو چکی ہے. تو ان حالات میں جہاں پر 76 سالوں کے بعد آج اس ملک کو ہم پہنچا چکے ہیں، یقین مانیے کہ دکھ ہوتا ہے. اور جہاں بھی میں جاتا ہوں میں یہ گفتگو ضرور کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ آج ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ، جس کے اندر اس ملک کے سیاستدان شامل ہیں، بیوروکریٹ شامل ہیں، ججز شامل ہیں، جرنیل شامل ہیں، بڑے سرمایہ دار شامل ہیں، میڈیا مالکان شامل ہیں، کہ اس ملک کی اشرافیہ نے اس ملک کو کس مقام پر پہنچا دیا، اور ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں، غور کریں ان اعداد و شمار پر جو آج ہولناک طریقے سے ہمارے سامنے ایک افریت بن کے کھڑے ہیں، تو انسان کو خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں جو بسنے والے 25 کروڑ لوگ ہیں، یا ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ کس طرح گزارا کر سکیں گی، ان کا مستقبل کیسے محفوظ ہو سکے گا. 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ موجود ہے. یہ آج سے 1.5 ہفتہ پہلے ورلڈ بینک کی فگرز آئی ہیں، ان کے اعداد و شمار آئے ہیں کہ آج 9 کروڑ پاکستانی اس ملک میں سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ اس ملک میں ایسا ہے کہ جس نے آج تک سکول کی شکل تک نہیں دیکھی. 25 لاکھ نوجوان بچے اور بچیاں ہر سال تعلیم حاصل کر کر روزگار کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں، آگے ان کے لیے روزگار موجود نہیں. 40% اس ملک کے اندر بچے جو پیدا ہوتے ہیں 5 سال کی عمر تک، ان کی کیونکہ ان کو خوراک ٹھیک نہیں مل سکتی غربت کی وجہ سے، وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ حالات ہیں آج ہمارے ملک کے، جس نہج پہ ہمارا ملک کھڑا ہے. اور یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ اعداد و شمار ہیں
کہ یقین مانیے کہ اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا، اگر کوئی درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے تو ملک میں افراتفری مچی ہوتی کہ ہم نے کس طرح اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، کس طرح ان لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے، کس طرح روزگار تلاش کرنا ہے، کس طرح تعلیم اور صحت کی سہولیات عام کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر اس ملک کی سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین اس ریس میں لگے ہوئے کہ بس کسی طرح ان کی قبولیت ہو جائے، ان کو بیساکھیاں مل جائیں، وہ لاڈلے بن جائیں اور ان بیساکھیوں کی صورت میں وہ اقتدار حاصل کر لیں۔ اس حد تک اس ملک کے سیاستدانوں نے، اس ملک کی اشرافیہ نے سیاست کے چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ آج لوگ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہیں کہ کیا ہم بھیڑ بکری ہیں کہ جن کے سامنے آپ جو بیانیہ لا کر پھینک دیں، آپ تصور کرتے ہیں کہ ہم وہ بیانیہ مان لیں گے؟ ہماری زندگیوں کے متعلق گفتگو کہاں گئی؟ ہمارے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے گفتگو کہاں گئی؟ اس وقت کتنی جماعتیں، پاکستان کی بڑی جماعتیں جو ہیں، الیکشنز میں کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، لوگ میدان میں نکل رہے ہیں، 28-29 دن رہ چکے ہیں الیکشنز میں۔ کوئی جماعتوں کے آپ نے منشور تک دیکھے؟ یہ حال ہو چکا ہے اس ملک میں سیاست کا کہ جہاں پر عوام سیاستدانوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے قائدین کے لیے اہمیت ہی کھو بیٹھی ہے۔ یہ جو پچھلے 16 مہینے کی حکومت گزری، بھلا آپ خود بتائیے کہ اس 16 مہینے کے اس عرصے کے دوران سوائے اس کے کہ اپنے مقدمات ختم ہو جائیں، سوائے اس کے کہ جو اپنے اکاؤنٹ فریز تھے وہ ڈی فریز ہو جائیں، سوائے اس کے کہ ای سی ایل سے نام باہر نکل جائیں، اس کے علاوہ کیا سیاست ہوئی اس ملک میں؟ اور وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو ان 16 مہینوں کے درمیان یہ جماعتیں جو اس میں اتحاد میں شامل تھیں وہ نہ کر سکیں، اور اب دعویٰ لے کر آپ کے سامنے آئے کہ ہم اس ملک کی تقدیر بدلیں گے؟ ابھی تو 4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے تک آپ حکومت میں تھے، اور اس حکومت میں جس طریقے سے سیاسی انتقام کا سلسلہ شروع ہوا، اس سیاسی انتقام کے نتیجے میں اس ملک کے اندر ہم نے تو کتابوں میں پڑھی تھی چیزیں، جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کے گھروں کی ناموس کو پامال کیا گیا۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ شاید یہ دور گزر چکا اور پاکستان میں اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہیں ہوگی، لیکن جب وہ ایک سلسلہ چل نکلا، اس پہ خوف کا ایک عالم تھا، لوگ بولنے کو تیار نہیں تھے، لب کشائی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت میں نے بولنا شروع کیا اور اپنی جماعتوں اور اپنے قائدین کی اس جانب توجہ دلانی شروع کی کہ یہ ہم غلط عمل کر رہے ہیں، غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں نفرتیں پہلے ہی عروج پہ ہیں، اس طرح کی کارروائیوں کے نتیجے میں نفرتیں مزید بڑھیں گی، لوگوں کے درمیان تقسیم اور بڑھے گی، اور ہمیں اس عمل سے باز رہنا چاہیے، بہر صورت باز رہنا چاہیے۔ سیاسی مخالفت ہی رہنی چاہیے، سیاسی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں گفتگو کرتا رہا، اور پھر اس کے نتیجے میں آخر کار میری اپنی سیاسی جماعت کی جانب سے مجھے یہ آپشن دے دی گئی کہ یہ تمہاری گفتگو ہمیں قبول نہیں ہے، تمہاری گفتگو ہمیں قبول نہیں ہے، تمہارے پاس صرف 2 آپشن ہیں کہ یا تو خاموش ہو جاؤ یا استعفیٰ دے دو۔ میں نے اس وقت استعفیٰ دینے کو ترجیح دی، لیکن اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ ایسے واقعات اس ملک کے اندر روز مرہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ یقین مانیے کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ ابھی آج سے چند مہینے قبل جب یہ خبر آئی کہ یورپ کے سمندروں میں 400 کے قریب ہمارا پاکستانی بچہ، ہمارے بیٹے ڈوب کے شہید ہو گئے، 1-2 دن تک میڈیا پہ تذکرہ رہا، پھر اس کے بعد گفتگو بھی ختم ہو گئی اور آج لوگ بھی بھول بھلا بیٹھے۔ لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ وہ سینکڑوں نوجوان اس ملک سے
باہر جب روزگار کی تلاش میں نکلے تو کیا کسی نے توجہ دی کہ یار ان کو جو زندگی اس ملک کے اندر میسر ہونی چاہیے تھی، جو ان کا حق تھا، جو ہر شہری کا حق ہے، وہ ہم دینے میں ناکام ہو چکے ہیں؟ اور اگر ناکام ہو چکے ہیں تو کم از کم اپنا عمل درست کر لیں۔ اس وقت بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بی بی سی کے مطابق 15 سے 20 ہزار پاکستانی نوجوان اس وقت ایجنٹوں کی قید میں ہیں، جو لیبیا میں ہیں یا کسی اور ملک میں۔ 15 سے 20 ہزار۔ کس نہج پہ ہم ملک کو پہنچا چکے ہیں؟ پچھلے اس ایک سال میں 10 لاکھ سے اوپر پاکستانی یہ ملک چھوڑ کر نکلے، جن کے اندر آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے انجینئرز، ہنرمند طبقہ، جن لوگوں کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ تھا، وہ بھی یہ ملک چھوڑ کر نکلے۔ جہاں پر اوسطاً روز کے 15 سے 20 ہزار پاسپورٹ کے دفتر میں درخواستیں آتی تھی پاسپورٹ بنانے کے لیے، وہاں پر اس وقت 35 سے 40 ہزار درخواستیں آ رہی ہیں۔ ان کے پاس کاغذ ختم ہو چکا ہے، لوگوں کو 2 مہینے کی تاریخ دے رہے ہیں۔ غور تو کیجئے کہ ہم نے اس ملک کو کہاں پہنچا دیا، کہ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل خطرناک سفر اختیار کر کے ہر قیمت پہ محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی ان کی خواہش، کوئی غلط خواہش تو نہیں ہے، یہ تو ان کا حق ہے۔ لیکن ہم جو اس ملک کی اشرافیاں ہیں، اس ملک کے جو سیاستدان ہیں، ججز ہیں، جرنیل ہیں، ہم نے اپنی آپسی لڑائی کو اس حد تک ہم آگے لے کے جا چکے ہیں کہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کی اب ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہے وہ نظام، یقین مانیے یہ ہے وہ نظام کہ جس کا نہ میں حصہ رہنا چاہتا تھا، اور شکر الحمدللہ نہ حصہ ہوں، اور اگر واپس جانا چاہتا ہوں تو ان کے ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی آواز بن کر جانا چاہتا ہوں۔ اور میں اس بات سے بھی واقف ہوں کہ دیکھیے، ایک شخص کے اختیار میں شاید یہ ممکن نہ ہو کہ وہ اتنے بڑے نظام کو بدل سکے، جو 7 دہائیوں کی جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو درست کر سکے، لیکن کم از کم ایک شخص کے اختیار میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ ایک سفر کی ابتدا کر سکے۔ میں اس سفر کی ابتدا اپنے طور پر کی ہے۔ اگر آپ جو احباب یہاں پر موجود ہیں، میرے بزرگ، میرے بھائی، اگر اپنے اس بیٹے کا ساتھ دیں گے، یقین مانیں کہ اگر ہم صرف اس سفر کی ابتدا شروع کرنے میں ہی کامیاب ہو جائیں، اس ایوان کے اندر جہاں پر اس ملک کے بارے میں گفتگو ناپید ہو چکی ہے، جہاں پر اس ملک کے مسائل کے بارے میں گفتگو ناپید ہو چکی ہے، کہ وہاں پر پہنچ کر ہم اپنی گفتگو تو کر سکیں، ہم بتا تو سکیں کہ اس وقت اس ملک کے اندر کیا حالات ہو چکے ہیں۔ اور یہ گفتگو جو میں آپ سے کر رہا ہوں، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا پچھلے 2، 2.5، 3، 4 سالوں سے کہ جب بھی میں گفتگو کروں، کسی ٹی وی چینل پہ ہوں، کسی ٹاک شو پر ہوں، ہر وقت میری یہی گفتگو ہوتی ہے کہ خدا را اس ملک کے لوگوں کی طرف توجہ دیجئے، ان کی زندگی اب ان سے نہیں گزاری جا رہی۔ 40% سے زیادہ جس ملک کے اندر افراط زر ہو، مہنگائی وہاں پر کیا تباہی کر رہی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ سری لنکا نے جس وقت وہ دیوالیہ ہوا، وہاں پر اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی مہنگائی کی شرح پاکستان کے اندر ہو گئی ہے۔ لوگ اس وقت مجبور ہیں کہ ان کے جو روزمرہ کے خرچے ہیں کہ وہ گھر کا کچن چلائیں، اپنے گیس اور بجلی کے بل دیں، بچوں کی سکول کی فیسیں دیں، کہ وہ کریں تو کیا کریں؟ گھر میں کوئی بیماری ہے، والدین بیمار ہیں، ان کے دوا دارو کا خرچہ کریں۔ لوگوں کے پاس آج آپشن ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ کون سے 2 خرچے کریں اور کون سے 2 چھوڑیں۔ یہ 98% پاکستان کا اس وقت حال ہے۔ اور ہماری گفتگو اس ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی قائدین ہیں، ان کی گفتگو آپ دیکھیں کہ کون وزیر اعظم بنے گا، کون صدر بنے گا، کون وزیر اعلیٰ بنے گا، سب دوڑ میں لگے ہوئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہ ہمیں اقتدار کا کوئی حصہ مل جائے۔ تو یہ جن حالات میں ملک پہنچ چکا ہے، یقین مانیے
کہ ان حالات میں ہمیں بہت تگ و دو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتبار کر کے میدان میں اترنا پڑے گا تو ہم اس ملک کو بچا پائیں گے، ورنہ ہم اس کا کافی حد تک کباڑہ کر چکے ہیں۔ جس طرح کا ماحول بن چکا ہے الیکشنز کا، 2013 کا الیکشن ہو یا 2018 کا الیکشن ہو، وہ الیکشن کی تاریخ جس دن پولنگ ہوئی اس کے بعد متنازع ہوئے۔ 2024 کا الیکشن ہم اس سے پہلے متنازع کر چکے ہیں۔ 4 ہفتے رہتے ہیں الیکشنوں میں۔ یہ صرف میں ہوں کہ جو اس شہر میں یا اس اپر پنجاب میں، مجھے نہیں پتا باقی ملک کا، کہ جو لوگوں کے پاس جا رہا ہوں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، لوگ باہر نہیں نکل پا رہے، لوگوں سے ماحول نہیں بن پا رہا، وہ گفتگو نہیں کر پا رہے۔ تو یہ کس ماحول میں ہم آ گئے ہیں، کس نہج میں ہم پہنچ چکے ہیں، یہ ہمارے لیے یقین مانیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ جو میں نے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے، صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اب ہمارے لیے یہ غور کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح بچانا ہے۔ میں اپنے حصے کا جو عمل ہے، جو مثبت کردار میں ادا کر سکتا ہوں، شکر الحمدللہ وہ میں ادا کرتا رہوں گا۔ آپ کے حصے کا جو عمل ہے، جو کام ہے، وہ آپ کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ میری گفتگو کے اندر اگر آپ کو کوئی دلیل نظر آتی ہے، سچائی نظر آتی ہے، تو پھر اپنے اس بھائی کا، اپنے اس بیٹے کا ضرور ساتھ دیجیے گا، اور ہم مل کر، ہم کم از کم وہ گفتگو تو کرتے رہیں، اور جس سفر میں ہم سفر ہیں، وہ اس ملک کو ایک بہتر ملک بنانے کا سفر ہے۔ تو اپنے ووٹ کو ضائع مت کیجیے گا، اس پہ غور کیجیے گا۔ جو لوگ مقدمہ رکھیں گے، میں 2000 سے لے کر یہ 2024 ہوگی، اس صدی کے 24 سال گزر چکے ہیں۔ ان 24 سالوں میں 4 الیکشنز آ چکے ہیں۔ ان 4 الیکشنز میں ہم اس شہر کے لوگ نمائندے منتخب کرتے رہے ہیں، آپ منتخب کرتے رہے ہیں۔ آج جو مسائل ہیں، کیا وہ مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ 24 سال کا عرصہ ہم ضائع کر بیٹھے۔ اس شہر کو بھی ایک آواز کی ضرورت ہے۔ ہم اہل اسلام آباد کو، اور خاص طور پہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کو، ہر وقت بھاگتے دوڑتے رہنا پڑتا ہے کہ ادھر سے کوئی فنڈ پکڑ لے، ادھر سے کوئی فنڈ پکڑ لے، کوئی ہماری گلی بن جائے، کوئی ہماری نالی بن جائے، کوئی ہماری سڑک بن جائے۔ یہ تگ و دو اور یہ بھاگنا، اگر آواز مضبوط ہو اور دلیل ہو اور ٹھیک طریقے سے مقدمہ پیش کرنے کی کسی کے اندر اہلیت ہو، تو یہ ہم پہ کوئی احسان نہیں کرے گا، یہ ہمارا حق ہے۔ اربوں روپے جو اس شہر سے ٹیکس کی مد میں وصول ہوتے ہیں، ہر 2-3 مہینے بعد ہم یہ خبر اخبار میں پڑھتے ہیں کہ جی سی ڈی اے پلاٹوں کی آکشن کرنے لگا ہے۔ کبھی پتہ چلتا ہے 5 ارب کے بک گئے، کبھی پتہ چلتا ہے 10 ارب کے بک گئے۔ اس کے بعد ہمیں کبھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے اور کس طریقے سے خرچ ہو رہے ہیں۔ بیوروکریسی نے جس طریقے سے اس شہر کو جکڑ کے رکھا ہے، ان کو بھی للکارنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی پیچھے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس شہر میں جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، یہاں پر ہم لوکل گورنمنٹ نظام کو نہیں چلنے دیتے، الیکشنز نہیں کراتے، سالہ سال الیکشنز گزر جاتے ہیں، الیکشنز نہیں کراتے کہ لوگ اپنے مسائل اپنی دہلیز پر نہ حل کرا سکیں۔ تو ان سارے مسائل کے حل کے لیے، چاہے وہ ہمارے مقامی مسائل ہوں یا ہمارے قومی مسائل ہوں، ان دونوں کے لیے شکر الحمدللہ میری ذات کے اندر خامیاں بھی ہوں گی، کمزوریاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، اور ہیں بھی صحیح، لیکن ایک مدلل انداز میں اس شہر کا مقدمہ لڑنے کے لیے، اس قوم کا مقدمہ لڑنے کے لیے میں میدان میں نکلا ہوں۔ اور اگر آپ لوگوں نے، آپ بزرگوں نے ساتھ دیا، بھائیوں نے ساتھ دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر میں آپ کو میں مایوس نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔